बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान की आंख पर होने वाला ड्रामा, जिसे बाज़ अफराद टोपी ड्रामा भी कहते हैं, और उसकी भी एक वजह है 2-3 दिन का मेहमान है, ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन पीटीआई के सोशल मीडिया ने दोबारा पाकिस्तान से अलहदगी की जहरीली मुहिम शुरू कर दी है, और इस तरह के व्लॉग किए जा रहे हैं, इस तरह की पोस्टें शेयर की जा रही हैं जिन पर लिखा होता है कि पेशावर 1971 का ढाका बनने के लिए तैयार है और अब पाकिस्तान से अलहदगी का फ़ैसला करेंगे और पंजाब की बिजली गैस बंद कर दी जाए, ये नारे वहाँ लग रहे हैं। और इनकी काल पर लोग बदस्तूर नहीं निकले, और जो ये मुहिम चला रहे हैं इसका पुख्तूनख्वा सूबे में भी उलट असर हो रहा है। इस पर हम बात करेंगे। और जरदारी साहब ने इमरान खान की बीमारी पर एक तंज किया है और एक ट्वीट किया है बख्तावर भुट्टो ने, और इन दोनों बातों पर यानी जरदारी साहब की तकरीर के दौरान दिए गए 2-3 रिमार्क्स और बख्तावर भुट्टो की ट्वीट पर पीटीआई आग बबूला है। और ये एक बड़ा सितम ज़रीफ़ी है कि जो पार्टी दूसरों के मरने का मजाक उड़ाती है, दूसरों के मरने पर खुशियाँ मनाती है, और वो पार्टी जरदारी का एक तबसरा बर्दाश्त नहीं कर सकी। और बख्तावर भुट्टो ने जो कुछ कहा वो क्या फैक्ट नहीं है जिस पर ये आग बबूला हो गए, और पूरी इनकी सोशल मीडिया की जो टीम है, जो इनकी ट्रॉल है, वो सब गालियां दे रहे हैं और एक से एक गंदी गालियां दिए चले जा रहे हैं। एक ये सूरत हाल है, ये मामला है। और फिर पाकिस्तानी हुकूमत का एक अफसोसनाक फ़ैसला, जबकि ईरान के हवाले से अमरीकी सदर को उनके मशीरों ने एक ख़तरनाक मशवरा दिया है हमले के हवाले से, और यानी जो भी सूरत हाल चल रही है। और इसका पस मंज़र ये है कि कल से ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू हो रहा है, और कहा यह जा रहा है कि ये दूसरा दौर बहुत अहम है। इसमें फ़ैसला हो जाएगा कि मुज़ाकरात ने आगे चलना है या कि नाकाम होना है। तो ये भी एक बहुत अहम इशू है, क्योंकि ये पाकिस्तान के पड़ोस से मुतल्लक है और ये पूरा इलाका जो है इस मामले की जद में है, इसलिए इस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो आगाज़ करते हैं पीटीआई की काल। ये कहते हैं कि काल नहीं दी गई, लोग खुद निकले हैं, हालांकि इनके बयानात मौजूद हैं। वो जो मौलवी है गिलगित वाला, उसके बयानात मौजूद हैं, पार्टी क़यादत के बयानात मौजूद हैं, अलीमा ख़ान के बयानात मौजूद हैं, वो जो अकबर क्या नाम है इसका, पीटीआई का जो जुनैद अकबर, उसके बयानात मौजूद हैं। ये जो मफरूर है पीटीआई के लीडर मुराद सईद, उसका क्लिप, उसकी ऑडियो टेप इन्होंने पाकिस्तान के एक शहर में पहुंचाई है, और इसके बावजूद लोग नहीं निकले। इनकी सड़कों पर कब्ज़ा करने की जो मुहिम थी, जिसकी खासी प्लानिंग की गई थी पुख्तूनख्वा में बैठकर, वो नाकाम रही है। और शबाबी के सिवा किसी भी जगह, किसी भी सड़क को काबिल ज़िक्र हद तक बंद नहीं किया जा सका। शबाबी को इन्होंने बंद कर रखा है, लेकिन वहाँ भी कारकुनों की, अफराद की, लोगों की तादाद 250-300 से ज़्यादा नहीं है। और इसी को ये पीटीआई को सोशल मीडिया कह रहा है कि इंसानों का समंदर उमड़ आया। बल्कि एक दावा तो मैंने ये देखा कि उसमें लाखों अफराद शरीक हैं, हालांकि लाखों क्या, दसियों हज़ार क्या, हज़ारों क्या, सैकड़ों की तादाद भी नहीं कही जा सकती। 200-250 अफराद को ठीक है आप टेक्निकली या सैकड़ों की गिनती कह सकते हैं, लेकिन सैकड़ों का लफ्ज़ असल में इस्तेमाल होता है 500-600-700 अफराद अगर कहीं जमा हो तो उनको सैकड़ों कहा जाता है। 200-250 अफराद को 200-250 ही कहा जाता है, सैकड़ों कहना इसके लिए इतना ज़्यादा सही नहीं है। और वहाँ इन्होंने सड़क ब्लॉक की है, और इस तरह की है कि पत्थर बड़े बड़े इधर उधर से लाकर सड़क पर रख दिए, और ख़ुद भी बैठ गए वहाँ खेमे लगाकर साइडों पर। और ये 250-300 से ज़्यादा नहीं है, सड़क बंद है। लेकिन इसके जो असरात मुरतब हो रहे हैं पीटीआई की फेवर के हवाले से, पीटीआई की हमायत के हवाले से, वो बड़े इनके लिए उलट हैं और बड़े नुकसानदेह हैं। मिसाल के तौर पर एक तो ये हुआ है कि जहाँ जहाँ ये सड़कें बंद करते हैं, यानी ये सवाबी वाली सड़क के अलावा भी इन्होंने 4-5 मुकामात पुख्तूनख्वा के अंदर सड़कें इन्होंने ब्लॉक की हैं, जिसका पंजाब से रास्ता कटने का तो इतना वो इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि पंजाब का जो असल रास्ता है वो तो वही है सबाबी वाला।
لیکن پختونخوا کے اندر باہمی رابطے کٹ گئے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر جانے والے لوگ سڑکوں پر پھنس گئے اور وہ دے رہے ہیں ان کو گالیاں، بہت بری طرح گالیاں دے رہے ہیں، لیکن یہ ڈھیٹ بن کر انہوں نے سڑکیں وہاں بلاک کی اور کسی ان کی گالیوں کی پرواہ نہیں کی۔ ظاہر ہے اگر ایک مرتبہ یہ گالیوں سے پسپا ہو جائیں، یعنی مسافروں کی گالیوں سے یہ پسپا ہو جائیں، تو پھر ان کی بڑی بے عزتی ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بے عزتی سے بہتر ہے کہ یہ گالیاں کھانے کی بے عزتی برداشت کر لی جائے۔ تو یہ صورتحال ایک دو دن کے مہمان ہے، اس سے زیادہ کی نہیں، اور ظاہر ہے اس وقت پختونخوا کے اندر جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں، ایک غنڈہ گردی ہے، ایک ملک دشمنی ہے، ایک انسان دشمنی ہے، سماج دشمنی ہے، اس پر وفاقی حکومت کا دائرہ اختیار نہیں بنتا، اس لیے وہ کچھ نہیں کر رہی۔ جو کچھ کرنا ہے پختونخوا کی پولیس نے کرنا ہے، اور پختونخوا کی پولیس اس لیے کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ وہاں حکومت ہی ان گنڈوں کی ہے جو یہ ساری غنڈہ گردی کر رہے ہیں اور جس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں، پنجاب کو گالیاں دے رہے ہیں۔ 3 دن پہلے شاندانہ گلزار نے لاہور والوں کو گالیاں دی، اس کے بعد ان کے سوشل میڈیا پر خاص طور پر جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس طرح کی گالیاں دے رہے ہیں کہ پنجاب بے غیرت ہے، پنجاب اس طرح۔ چلیے ان گالیوں کو ہم نہیں دہراتے، لیکن یہ جو مہم اب پنجاب کے خلاف شروع ہوئی ہے، مثلا یہ کہنا کہ ڈھاکہ اور پشاور جو ہے وہ 1971 کا ڈھاکہ بننے کے لیے تیار ہے، یعنی بنگلہ دیش کی طرح یہاں کو پختون دیش کا اعلان ہو جائے گا اور پاکستانی فوج یہاں سرنڈر کر دے گی، اس بات کا یہی مطلب ہے۔ اور پھر یہ کہ پختونخوا نے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر اس طرح کے تھم نیل کے پٹھان نکل آئے، پٹھان اسلام آباد میں گھس جائیں گے، پٹھان پنڈی میں گھس جائیں گے، یعنی پی ٹی آئی کو انہوں نے ایک پختون نسل پرست پارٹی بنا کر رکھ دیا ہے۔ پختون قوم پرست پارٹی ہونا کوئی میری نظر میں کوئی ایسی بری بات نہیں، ٹھیک ہے، ایک علاقے کے لوگ اگر اپنی قوم کی فلاح و بہبود کے لیے انفرادی طور پر یا ایک الگ سیکشن آف لائف کے طور پر سوچتے ہیں تو یہ ان کا آئینی طور پر غلط قسم کا اقدام نہیں ہے۔ اور پاکستان میں کئی قوم پرست پارٹیاں ہیں، اے این پی قوم پرست پارٹی میں بدل گئی، بلوچستان میں تو ساری ہی پارٹیاں قوم پرست ہیں، اور سندھ میں بھی قوم پرست پارٹی ہیں، پنجاب میں بھی قوم پرست پارٹی بنانے کی کوشش کی گئی، زیادہ چل نہیں سکا کام۔ سرائکی علاقے میں، سرائکی بیلٹ میں وہاں قوم پرست پارٹیاں موجود ہیں۔ تو اپنے حقوق کے لیے، اپنے مفادات کے لیے کوئی اگر گروہ بناتا ہے اپنے آپ کو قوم پرستی کی بنیاد پر تو یہ کوئی اتنی بری بات نہیں ہے، لیکن نسل پرست ہونا بری بات ہے۔ اور پی ٹی آئی قوم پرست پختون پارٹی کی بجائے نسل پرست پختون پارٹی بن رہی ہے، اور پنجاب کو آپ گالیاں دیں گے، اس طرح کی اب پوسٹیں ہو رہی ہے کہ تربیلا سے پنجاب کی بجلی بند کر دی جائے، یہ سب کچھ سوشل میڈیا پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پنجاب کو گیس بھی بند کر دیا جائے، پنجاب بغیرت ہے، اس طرح کی باتیں جب آپ کریں گے اور پھر یہ شکوہ کریں گے کہ پنجابی عمران خان کی حمایت کے لیے کیوں نہیں نکلتے، تو اس سوال کی پھر داد دینا بنتی ہے کہ جب سب کچھ یہ آپ کر رہے ہیں تو اس کے بعد پنجاب سے آپ کو صفر حمایت بھی نہیں ملے گی۔ کیا کہنا چاہیے کہ جو بو گے وہ کاٹو گے، اسی کا نتیجہ ہے کہ پنجاب میں اب پی ٹی آئی واش ہوتی جا رہی ہے، اور میاں والی میں مریم نواز کا جلسہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پی ٹی آئی کو اب اپنے فٹ ہولڈ میاں والی میں، اسٹرانگ ہولڈ میاں والی میں کوئی فٹ ہولڈ نہیں ملے گا آنے والے دنوں میں، یہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور ان کی تحریک جس طرح ناکام ہوئی ہے، کوئی بلوچستان میں نہیں نکلا، کوئی سندھ میں نہیں نکلا، کوئی پنجاب میں نہیں نکلا، نکلے تو سوابی میں نکلے، حویلیہ میں نکلے، ڈیری اسماعیل خان میں نکلے، اور کتنے لوگ نکلے، ملا کر بھی 1000 نہیں بنتے۔ آپ کسی سے بھی وہاں پشاور کے کسی بھی صحافی سے پوچھ لیں کہ بھئی یہ 5-6 مقامات پر انہوں نے دھرنے دیے ہیں، سڑکیں بلاک کرنے کی کوشش کی ہے اور جزوی طور پر کامیاب بھی ہوئی ہیں، تو ان سب کی تعداد کتنی بنتی ہے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ سوابی میں 200-250 ہیں، باقی ہر جگہ 20-25-30-40، 20-25-30-40، یہ تو 500 بھی نہیں بنتے۔ اور اس پر یہ لوگوں کو بتا رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ پختونخوا میں عوام کا سمندر نکلا ہوا ہے۔
تو یہ پتہ چلا کہ 200-250 افراد کا بھی عوامی 200-250 افراد ہوں تو وہ بھی ایک سمندر ہوتے ہیں، اور 200-250 افراد کا سمندر کس طرح کی ٹھاٹھیں مارتا ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو باقی عمران خان کا علاج ہے، اس کے حوالے سے حکومت نے سپریم کورٹ کے دونوں فیصلوں پر عمل کر دیا، بچوں سے ٹیلی فون پر بات بھی کرا دی، اور اڈیالہ جیل میں ڈاکٹروں کی ٹیم بھی چلی گئی، اور یہ جو خیال تھا کہ عمران خان کا طبی معائنہ جو ہوگا وہ اسے کسی ہسپتال میں شفٹ کر کے کیا جائے گا، لیکن اڈیالہ جیل کے اندر ہی معائنہ کر دیا گیا۔ تو اب آج یہ رپورٹ سپریم کورٹ پیش کر دی جائے گی، پھر سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے، مثلا اگر وہ یہ کہتی ہے کہ جیل ہی کے اندر اس کا بہتر علاج کیا جائے تو وہ بھی حکومت کو ماننا پڑے گا، اور اگر وہ یہ کہے کہ کسی ہاسپٹل میں لے جائیں تو وہ بھی ماننا پڑے گا۔ اور اس بات کا امکان تو بہت ہی کم ہے کہ سپریم کورٹ یہ کہے کہ اس کو بنی گالہ میں شفٹ کر دو، یا کسی اور یعنی جیل سے ہٹ کر کسی اور جگہ شفٹ کر دو، کسی ہاسپٹل میں شفٹ کر کے اس کو باقاعدہ وہاں سب جیل یعنی مستقل بنیادوں پر، ایسا نہیں ہوگا، میرا یہ خیال ہے، اور اس کا امکان بہت کم ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ کسی ہسپتال میں ایڈمٹ کر کے وہاں علاج کرنے کو کہا جائے گا، اور یہ علاج کوئی 6 مہینے کا علاج تو ہے نہیں، کوئی دل کا مرض تو ہے نہیں، کوئی اور بیماری تو ہے نہیں، یہ ہے آنکھ کی بیماری جس کا علاج اگر ایک ہی شفٹ میں کیا جائے، وہ 1 مہینے کے بعد ایک انجیکشن لگتا ہے، تو ایک انجیکشن لگانے میں 1 دن لگتا ہے یا 2 گھنٹے لگتے ہیں یا 20 منٹ لگتے ہیں، جو بھی ہو معاملہ 1-2 دن سے زیادہ نہیں بڑھے گا، لیکن زیادہ امکان یہ ہے کہ عمران خان کا علاج جیل ہی کے اندر کیا جائے گا، اور جو بھی صورت ہو چاہے کسی اور جگہ شفٹ بھی کر دیا جائے، تب بھی یہ ڈرامہ جو ہے یہ اب پی ٹی آئی کا چلنے والا نہیں ہے۔ عوام نے اپنی دلچسپی بتا دی ہے کہ انہیں اس ایشو سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور اب اسی حوالے سے آصف زرداری صدر پاکستان کی طرف سے ایک تقریر کی گئی، اس تقریر میں انہوں نے کہا کہ یہ تو 1.5 سال ہی میں رونے لگا ہے، اور کبھی کہتا ہے مجھے دودھ نہیں ملتا، کبھی کہتا ہے میری آنکھ میں بیماری ہے۔ تو یہ ایک فکرہ بڑا نرم سا ہے، لیکن اس کا ترجمہ یہی کیا گیا کہ آصف علی زرداری نے عمران خان کی بیماری کا مذاق اڑایا ہے۔ اس میں مذاق نہیں اڑایا، اس نے یہ نہیں کہا، زرداری نے یہ نہیں کہا کہ یہ آنکھ کا مسئلہ ڈرامہ ہے، بلکہ صرف یہ کہا کہ 1.5 سال ہی میں یہ رو پڑا ہے۔ ویسے عمران کو 2 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، 1.5 سال انہوں نے محاورتاً کہہ دیا کہ 1.5 سال ہی میں یہ رونے لگا ہے کہ مجھے دودھ نہیں ملتا، میری آنکھ خراب ہے۔ اس سے زیادہ زرداری نے کوئی بات نہیں کی، یعنی اس بیماری کے حوالے سے۔ باقی انہوں نے باتیں کی کہ بیماری کے اندر تو جیل کے اندر تو آدمی کو عبادت کرنی چاہیے، اور آپ تو بڑے تکبر کی باتیں کرتے تھے، بڑے بڑے دعوے کر اس طرح کی باتیں کی، لیکن بیماری کے حوالے سے یہ ایک ہی فکرہ تھا۔ اب زرداری صاحب کا یہ مزاج نہیں ہے، چاہے کوئی انہیں پسند کرتا ہو زرداری صاحب کو یا ناپسند کرتا ہو، سب کو پتہ ہے کہ زرداری صاحب کا یہ مزاج ہی نہیں ہے کہ کسی کی بیماری پر مذاق اڑایا جائے، اور زرداری صاحب کیا پاکستان کی سیاست میں یہ رواج رہا ہی نہیں ہے کہ کسی کی بیماری پر مذاق اڑایا جائے۔ یہ کلچر، یہ مذہب تو عمران خان اور پی ٹی آئی نے شروع کیا، اور اس کی کتنی مثالیں آپ کو دی جا سکتی ہیں۔ مثلاً کلثوم نواز بیمار تھیں تو یہ کہا کرتے تھے کہ یہ مر کے واپس آئے گی، تابوت میں آئے گی، اس کو ڈاک خانے میں پارسل کیا جائے گا، اس طرح کی باتیں، اور پھر بہت ساری لمبے واقعات آپ کو یاد ہوں گے۔ اور پھر کلثوم نواز کی جب وفات ہوگی تو انہوں نے جشن منایا اپنے سوشل میڈیا پر، اور عمران خان کو جب پتہ چلا کہ خبر جب اس کو پہنچائی گئی کہ بے نظیر بھٹو کو لیاقت باغ میں گولی مار کر شہید کر دیا گیا ہے، تو یہ اخبارات میں رپورٹ ہوا تھا اس کا فکرہ عمران خان کا کہ وہ اپنی غلطی سے مری ہے، یعنی مرنے کے فوراً بعد جو اس نے رد عمل دیا۔ ایک ہوتا ہے تجزیہ، کوئی اخبار نویس، کوئی سیاسی تجزیہ نگار پاکستان کے واقعات کی ڈائری لکھتے ہوئے اگر یہ فکرہ کہہ دے کہ بے نظیر صاحبہ کو ویگن سے سر نکالنے کی غلطی نہیں کرنا چاہیے تھی، تو وہ بالکل اور بات ہے، وہ ایک حالات کا تجزیہ کر رہا ہے۔ لیکن عمران خان نے مذاق اڑایا اور کہا کہ وہ تو اپنی غلطی سے مری ہے، اس میں کسی کا کیا قصور ہے۔ یہ فکرہ، یہ ٹون، یہ لہجہ، یہ انداز سب کچھ بتاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے ذہنی طور پر گندگی کا کتنا بڑا ڈھیر ہے، گندگی کی ایک غلاظت کی، ذہنی غلاظت کی ایک یہ بوری ہے جس پر ایک سر لگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس کی شکل انسانوں جیسی ہو گئی ہے، لیکن ہے یہ غلاظت اور نجاست کا ایک مجسمہ۔ اور یہی حال اس کی پی ٹی آئی کا ہے۔
وہ بھی گندے ذہن کی. اور صرف یہی نہیں، آپ کو یاد ہوگا بلوچستان میں ایک جنرل صاحب ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہو گئے تھے. تو انہوں نے اس شہادت پر، یعنی ان کی موت پر جشن منایا تھا اور اسے گالیاں دی تھی مرنے کے بعد بھی. اور پھر ابھی حال ہی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کی وفات ہو گئی دل کے دورے سے. تو ان کی وفات پر بھی انہوں نے جشن منایا اور ان کے ولاگرز نے ولاگ کیے. اور اب یہ جو جنرل باجوہ زخمی ہوا ہے گر کر، یا اس کو سر میں چوٹ لگی ہے، اب تو خیر وہ ٹھیک ہے، تو اس واقعے پر بھی انہوں نے جشن منایا اور باجوہ کو گندی گالیاں دی. یعنی یہ اس حد تک گرے ہوئے لوگ ہیں کہ میرا خیال ہے کہ کرۂ ارض کی تاریخ میں روئے ارض پر کوئی اور پارٹی، کوئی اور گروہ، کوئی اور قوم اتنی گندی اور غلیظ ذہنیت کی حامل نہیں ہے جتنے کہ پی ٹی آئی. یہ تو یہودیوں سے بڑھ کر اخلاق باختہ عناصر کا ایک ٹولہ ہے جس کو پاکستان تحریک انصاف کا نام دیا گیا ہے. اور ان کے اچھا، وہ ثوابی والا ذکر کرتے ہوئے مجھے ایک بات بھول گئی. سمیع ابراہیم صاحب نے وہاں جا کر ان لوگوں کے انٹرویو کیے ثوابی میں، میرے خیال میں 20-25 لوگ انہوں نے دکھائے، میں نے سرسری دیکھا. اچھا، وہ 20-25 لوگ جو دکھائے، ہر ایک سے بات کی تو ان کے چہرے اور ان کا لہجہ دونوں یہ بتا رہے ہیں کہ ماشاءاللہ نسلی نشئی ہیں، پتہ نہیں کب سے نشہ کر رہے ہیں، پتہ نہیں کب سے یہ اس عادت میں مبتلا ہے، نشے کی حالت میں بول رہے ہیں. ان کی باڈی لینگویج، ان کا سر ہلانے کا انداز، ان کے کپڑے، ان کی شکل، سب باقاعدہ نشیوں کی طرح ہے. اور یہ سب کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں پختونخوا صوبے کے اندر نشیوں کی تعداد کم سے کم 20 گنا بڑی ہے ماضی کے مقابلے میں. اور وہاں کے کالجوں کی تو حالت ہی مت پوچھیے، اندر کالجوں میں کیا ہوتا ہے. اور تو خیر مجھے بڑا یعنی افسوس بھی ہوا اور ہنسی بھی آئی کہ دیکھو وہاں، یعنی پتہ نہیں وہاں 200-250 جو لوگ ہیں، وہاں کچھ اور لوگ بھی، کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی شاید آئے ہوں گے، ضرور آئے ہوں گے، لیکن جو اس ابراہیم صاحب کی ویڈیو میں دکھائے گئے ہیں وہ تو سارے کے سارے 2 درجن کے قریب یا 1.5 درجن کے قریب، میں نے باقاعدہ تو گنے نہیں لیکن اندازہ ہے کہ 1.5 درجن کے قریب تو لوگ ہوں گے. وہ سب کے سب نشئی، یا شاید اس سے زیادہ ہوں، 2 درجن ہوں، لیکن کوئی بہت زیادہ لوگ نہیں تھے. ایک ویڈیو میں آپ کتنے لوگوں کے انٹرویو دکھا سکتے ہیں؟ تو وہ سب کے سب نشئی. اگر آپ چاہیں نشیوں کے دیدار کرنا تو آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. اچھا، اب پاکستانی حکومت کا ایک افسوسناک فیصلہ، اس کی کیا مجبوری ہے مجھے نہیں پتہ. بنگلہ دیش کی حکومت نے وزیر اعظم پاکستان کو نو منتخب وزیر اعظم طارق رحمان صاحب کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کی دعوت دی ہے. یہ ایک بہت ہی ضروری موقع تھا کہ پاکستان کی وزیر اعظم وہاں جاتے، لیکن اس کے بجائے پاکستان کی وزیر اعظم آسٹریلیا کے دورے پر چلے گئے. آسٹریلیا یورپ کا ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کی آبادی شاید 80-90 لاکھ سے زیادہ کی نہیں ہے. ہاں، یہ کسی زمانے میں یورپ کی سب سے بڑی سلطنت ہوا کرتا تھا، جرمنی سے بھی زیادہ طاقتور. اس کا نام تھا آسٹریا ہنگری ایمپائر. 2 ملکوں کی یہ مشترکہ سلطنت تھی اور اس میں دوسرے علاقے بھی شامل تھے. بلکان کا علاقہ بھی اسی سلطنت کا حصہ تھا، لیکن پھر یہ حصے بکھرے ہوتے گئے اس علاقے کے، اور پھر آسٹریا ایک الگ ملک بن گیا، ہنگری ایک الگ ملک بن گیا. آسٹریا جانے والے جانتے ہیں کہ انہوں نے وہاں ویانا کے جو محلات اگر کسی نے دیکھے ہوں تو انہیں پتہ چلے گا کہ یہ کتنی بڑی سلطنت ہوا کرتی تھی. تو ہو سکتا ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے پہلے سے ایک جو دورہ طے کر رکھا ہو اسے ملتوی نہ کرنا مناسب سمجھا ہو. حالانکہ دنیا بھر میں یہ دستور ہے کہ کوئی ایسا زیادہ ضروری واقعہ پیش آ جائے تو میزبان ملک سے معذرت کر لی جاتی ہے اور نئی تاریخیں طے کر لی جاتی ہیں. وزیر اعظم کو ڈھاکہ میں جانا چاہیے تھا. اب دیکھیے ڈھاکہ کی اس حلف برداری میں انڈیا کا وزیر اعظم جائے گا، پاکستان کا وزیر اعظم نہیں جائے گا، اور اس کے بجائے انہوں نے وفاقی وزیر جو ہیں احسن اقبال صاحب ان کو بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ سلوک ان ملکوں کے ساتھ کیا جاتا ہے جن کو آپ کوئی اہمیت نہ دیتے ہوں. اگر آپ نہیں رک سکتے تھے تو اسحاق ڈار کو نائب وزیر اعظم کو بھیجتے اور 3-4 وزیروں کے ہمراہ بھیجتے تاکہ ایک بڑے
اور طاقتور وفد کا تاثر کم سے کم قائم ہوتا، لیکن افسوس کہ شہباز شریف نے جہاں بھی اپنی سابقہ پالیسی برقرار رکھی دوسرے ملکوں کو ناراض کرنے کی، چین پہلے سے ہی کوئی اتنا خوش نہیں ہے ان کے رویے کی وجہ سے جو انہوں نے سی پیک کو روک کے رکھا ہے۔ ایون شہباز شریف صاحب نے تو موٹر وے کو بھی روک کے رکھا ہے، وہ موٹر وے جو نواز شریف صاحب نے تعمیر کرنا شروع کی تھی، سکھر سے کراچی تک کا جو علاقہ تھا یہ سڑک تھی، یعنی ملتان سے سکھر تک نواز شریف صاحب نے موٹر وے بچھا دی تھی، اور سکھر سندھ پنجاب کی سرحد سے کوئی 100 میل اندر ہے، اور آگے پھر کوئی یہ بنتا ہے 200 میل کا ٹکڑا، یعنی سکھر سے 300 میل کا ٹکڑا، سکھر سے حیدرآباد 200 اور پھر 100 کلومیٹر یا 100 میل کراچی۔ تو 4 سال ہو گئے شہباز شریف صاحب کو آئے ہوئے، اس موٹر وے پر کام رکا ہوا ہے، حالانکہ سندھ حکومت بار بار دہائی دے چکی ہے، پیسے بھی دے چکی ہے، اور بار بار اس کا مطالبہ ہے کہ سڑک کو مکمل کیا جائے۔ اگر یہ سڑک مکمل ہو جاتی ہے تو ٹرانسپورٹ اور باہمی رابطوں میں اتنا زیادہ اضافہ ہوگا کہ پنجاب اور سندھ ایک ہی پٹی بن جائیں گے، لیکن شہباز شریف صاحب کے جو فیصلے ہیں وہ اسی طرح کے کیا جا سکتا ہے۔ آخر میں امریکہ کا معاملہ، کل مذاکرات کا دور شروع ہو رہا ہے، اور اس دور کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے عالمی میڈیا پر کہ اس دور میں امریکہ اور ایران کے موقف بالکل کھل کر سامنے آ جائیں گے، اور پتہ چل جائے گا کہ مذاکرات ہونے ہیں، کامیاب ہونے ہیں یا نہیں ہونے۔ اور اسی دوران 2 باتیں بڑی اہم ہوئی ہیں، ایک کا تو تذکرہ میں نے کل کر دیا تھا مختصر طور پر، اس کی تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ امریکہ نے ایک ایسی جنگ ایران سے لڑنے کا فیصلہ کیا ہے جو 1 سے 1.5 یا 2 مہینے تک جاری رہ سکتی ہے، اور اس کے لیے مزید 2 بڑے جنگی فلیٹ انہوں نے بھیجے ہیں، وہ جو بڑے بڑے جہاز ہیں ان کے جنگی، جن میں ہر جہاز ایک اپنی جگہ چھاؤنی ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ اسٹرائک گروپ کے جہاز الگ ہوتے ہیں۔ اور یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ایران کی ملٹری تنصیبات کے علاوہ پاسداران انقلاب کی پوری نیٹ ورکنگ جو ہے وہ بھی ختم کر دی جائے گی، اور اس کے خاتمے میں ظاہر ہے بہت وقت لگے گا۔ ایٹمی تنصیبات پر تو حملہ ایک ہی دن میں مکمل ہو گیا تھا، لیکن پاسداران انقلاب کی تنظیم کا، ان کا پورا سٹرکچر، ان کی پوری نیٹ ورکنگ، اس کے خاتمے میں کئی ہفتے لگ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کی دفاعی تنصیبات جو ایٹمی حوالے سے ہیں اور جو ایٹمی حوالے سے نہیں ہیں وہ بھی تباہ کی جائیں گی، نیز ایران کی جو قیادت ہے، اور قیادت میں سیاسی عناصر بھی شامل ہے اور مذہبی عناصر بھی شامل ہیں، اس قیادت کو بھی نشانہ بنایا جائے گا اور ختم کر دیا جائے گا۔ یہ ان کی پلاننگ ہے، اور اس معاملے کو مکمل کیے بغیر یہ جنگ ختم نہیں ہوگی، یہ خبریں آ رہی ہیں۔ اور تیسرا فیصلہ یہ ہوا ہے کہ امریکہ نے اور اسرائیل نے طے کیا ہے، اور اس پر عمل کیسے ہوگا ابھی دیکھنا ہے، اور طے کیا ہے کہ چین کو ایران کا تیل نہیں لینے دیا جائے گا۔ تو یہ کام کیسے کریں گے؟ کیا یہ خلیج فارس کے باہر ناکہ بندی کریں گے اور چین کے جہازوں کو روکیں گے؟ اگر ایسا کیا تو چین کا رد عمل کیا ہوگا؟ یہ ایک الگ سے تشویشناک بات بن سکتی ہے۔ ویسے ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا موقع آیا تو چین نے خاموشی سے پیچھے ہٹنے کو ترجیح دی ہے، تو اس مرتبہ اس کی زندگی موت کا مسئلہ بن جائے گا، دیکھیے وہ کیا کرتا ہے۔ اور پھر ایک خبر یہ ہے کہ امریکی صدر کے مشیروں نے اور محکمہ دفاع ان کے افسروں نے صدر ٹرمپ سے کہا ہے کہ ایران سے معاہدہ ناممکن ہے۔ اچھا، ناممکن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاہدے پر دستخط نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس کے امکان کو تو خارج نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدہ کرنا بیکار کام ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور وہ جو مقصد آپ چاہتے ہیں وہ حل نہیں ہوگا۔ اور مقصد کیا ہے؟ ایران کو ایٹمی طاقت بننے کے لیے جو کوششیں کر رہا ہے وہ کوششیں روکنا ہوں گی، اور دوسرا یہ ہے کہ ایران اپنا یورینیم کسی اور ملک کے حوالے کر دے ادر دین رشیا، کیونکہ روس کے حوالے کرنے کو امریکہ اس لیے قبول نہیں کرے گا کہ سب کو پتہ ہے کہ اگر ٹرمپ کی حکومت ختم ہوتی ہے، جب ختم ہوگی تو اس کے بعد جو نئی حکومت آئے گی، اگر وہ ڈیموکریٹس کی حکومت آئی تو وہ اتنی جنگ و جدل کی پالیسی اختیار نہیں کرے گی، اور ایران روس کے ساتھ جو اس کا دوست ملک ہے، روس سے اپنا یورینیم واپس منگا لے گا۔ تو یہ صورتحال ٹرمپ کے سامنے ہے۔ تو اب کل کا دن جو ہے،
وہ آئندہ کے حالات کو گیس کرنے کے لیے بہت اہم ہے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔